रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा जो सबक है वो इंशाअल्लाह आया नंबर 52 से शुरू करते हैं, सूरत आले इमरान। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत शुरू होती है फलम्मा, फिर जब, फलम्मा, फलम्मा जब, अहस्सा महसूस किया, अहस्सा हा सीन सीन हस, अहस्सा महसूस किया, ईसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा मिनहुमुल कुफ्र उनसे कुफर को, काला कहा, मन कौन, अंसारी मददगार होगा मेरा, अंसारी मददगार मेरे, इल्लाह अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ से। फरमाया काला कहा अल हवारियूना, हवारियों ने, नहनु अंसारुल्लाह कि हम हैं मददगार अल्लाह ताला के, हम अल्लाह के मददगार हैं। आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वशहद और गवाह है, बी अन्ना बेशक हम, मुस्लिमून मुसलमानों में से। अब ये जो अब आयात हैं आगे, ये हमें अब मजीद ईसा अलैहिस्सलाम की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम कितने इम्पोर्टेंट है। उनकी पैदाइश के बारे में पहले तस्दीक की गई, वो बताया गया कि वो अब है, एक बिशारत है, एक शान उनकी कि ईसा अलैहिस्सलाम इस शान से पैदा हुए और बनी इसराइल की तरफ अब ये गुफ्तगू जा रही है। उस वक्त के बनी इसराइल जो थे, उन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत दी गई तो अब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया जा रहा है। सारी बात उस इतने पुराने ज़माने की सोचें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उनको पैगंबर मानने में इनको भी बहुत मुश्किल पेश आई। तो इन्होंने क्या किया, अहस्सा, हस एहसास, एहसास होना, महसूस कर लेना। जैसे हमारी हवासे हमसा है ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में हवासे हमसा को, जो 5 सेंसेस हैं हमारी, वो अल्लाह ताला ने बहुत पावरफुल बनाई हैं। तो यहाँ पे उन्होंने महसूस किया। यहाँ पे ये नहीं बताया कि उनका कुफर पता चल गया। कुफर किसका था? बनी इसराइल का। बनी इसराइल का कुफर यहाँ पता चल गया उनको। किनको? ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के अंदर कुफर नजर आया। बनी इसराइल उस वक्त, अच्छा मैं अब आपको चाहूंगी कि अगर आप में से कोई बात करना चाहे तो बात भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं इस वक्त, मुझे जवाब भी दिएगा। बनी इसराइल उस वक्त क्या, कौन थे? बनी इसराइल क्या थे उस वक्त के? उस वक्त के वो कौन थे? बनी इसराइल उस वक्त के मुसलमान थे, राइट? उस वक्त के मुसलमान बनी इसराइल थे, उनमें कुफर पाया गया। तो आजकल क्या है, हमारे मुसलमानों का क्या हाल है? हमारे मुसलमानों का भी तो यही हाल है ना, कि हम मुसलमान कहते तो हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन अंदर हमारे कुफर, निफाक, ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। तो यहाँ पर सोचने समझने की बात है कि ये बनी इसराइल उस वक़्त के मुसलमान कौम, और हम सब इनको बड़ा बड़ा मानते थे, और ये अपने आप को बड़े पाक बाज कहते थे कि इनके ऊपर किताब आई, मूसा अलैहिस्सलाम आए, बेशुमार पैगंबर आए,
لیکن اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں انہوں نے ان کا کفر محسوس کر لیا تھا کہ یہ کفر پر ہیں، یہ مان نہیں رہے، یہ بات نہیں مان رہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے آگے سے کہا، اب ان کو مدد چاہیے تھی، انہوں نے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارا، تو کہا من انصاری اللہ، کون ہیں جو میرے مددگار ہوں گے اللہ کی طرف، کہ اب میری مدد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں کون آئے گا، کیونکہ یہ کون تھے؟ یہ پیغمبر تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ تو حواریوں نے کہا، قال حواریون، حواریوں نے کہا، کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ حواریوں کا لفظ حور سے آتا ہے، ہا واو را، حور بھی اسی سے ہی، مددگار ہونا، حواری ہونا، ساتھی ہونا۔ تو سبحان اللہ، جب سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے جب سارے بتا دیے گئے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کو کیا کیا معجزات کرتے ہیں، وہ کیسے مبعوث کیے گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی سپورٹ نہیں کیا گیا تھا، ان کے اوپر بھی ایمان نہیں لایا گیا تھا، کیونکہ جب انہوں نے ان کی گہری سازشوں کو اور ان کی مشکوک حرکتوں کو، جو کہ کفر کہا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار ان سب نے کیا، تو ان کو بھی بہت سامنا پیدا کرنا پڑا اپوزیشن کا، اور انہوں نے لوگوں میں آواز نکالی اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہے میرا مددگار، اور کون میرا مددگار بنے گا؟ تو یہاں پر جب انہوں نے لوگوں سے کہا، اور یہاں پر بڑی گہری بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ صرف عقل سے نہیں سمجھا بلکہ حواس خمسہ سے سمجھا۔ مین احواس کیا ہے؟ آنکھوں سے، کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، خود سن لیا، دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، اتنا گہرا ورڈ ہے یہ، احسا، فلما احسا، محسوس کر لیا۔ اور یہ انہوں نے اپنے آس پاس اس کو، یہ قرآن جو ہے نا، یہ اٹس اے معجزہ، ایسے دلائل سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نشانیاں انہیں نظر آ گئیں، انہوں نے محسوس کر لیا ان چیزوں کو۔ سبحان اللہ۔ پلیز اپنے بند کر دیں، ویڈیو سٹاپ کریں، ویڈیوز مت چلائیں۔ جی، انہوں نے اب کیا کیا؟ انہوں نے محسوس کیا، یعنی صرف عقل سے نہیں سمجھا بلکہ اپنی آنکھوں سے، کانوں سے حقیقت جان لی کہ یہود اور ان کے علماء اللہ کی دی ہوئی نشانیاں، دلائل اور معجزات کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اب یہ مان نہیں رہے، اور کسی صورت ماننے کو آمادہ نہیں، بلکہ ان کی زندگی کے اب پیچھے پڑ گئے، ان کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ میں یہ آگے 3 آیات کا ابھی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں، تو غور سے سن لیے، کیونکہ یہ کافی
پیچیدہ سی مشکل سی اس کی سٹوری ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم یہاں مسلمان رہتے ہیں سارے، ہم ایک کمیٹی بنا لیں اور ہم ایک فتویٰ جاری کریں کہ ہم اپنے آپس میں ایک لا اینڈ ریگولیشن اپنے لیے ایک بنا لیں، اور ہم کسی کوئی انسان آئے اور ہم اس کو کہیں کہ نہیں ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم تو اس کو بلیو نہیں کرتے، یہ تو ہمارے دین سے بے دین ہو گیا. اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے. تو ان کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے تھے. ہاں جی، ہم ایک پہلے نافذ کر لیں جو کنٹری کا لا نہیں ہے، مسلمانوں کا آپس میں لا ہے. اور ہم نے مسلمانوں میں آپس میں کہہ دیا، سب مسلمانوں، کیونکہ کیا تھے، وشہد بِأَنَّا مسلمون، اور گواہ رہ بے شک ہم مسلمان ہیں. یہ سارے مسلمان تھے. ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ پورا بنی اسرائیل کا انکار کر چکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا. اب انہیں فکر تھی کہ دین کی تبلیغ کا کام جو تھا نا، اس کے بارے میں ان کو فکر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ السلام کہتے تھے کہ میں تو بھیجا گیا ہوں ایز اے پیغمبر، اور مجھے مددگار چاہیے، اور میرے خلاف سب ہو گئے ہیں. اس لیے ان کے جو فالوورز تھے، پیروکار سے، ان سے پوچھا کہ کون ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اس کے رستے پہ چلنے اور چلانے میں میرا مددگار کون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، اور وہ ایمان لائے اور اپنی پوری خواہش کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور یہی جو مددگار تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے. بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اچھا، اگر عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہی تھے تو پھر وہ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ اب ان کے پاس تو اتنا کچھ تھا، اور مدد مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب دیکھتا ہے. مدد مانگنی ایک قسم کی، جو زندہ لوگ ہیں ان سے مدد مانگنی اور فوت شدہ لوگوں سے مدد مانگنی دونوں ڈفرنٹ چیز ہے. لوگ جا کے مردہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، جو زندہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہی مانگتے ہیں. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے، جیسے ہجرت سے پہلے جو مختلف قبائل تھے وہ ان کے خلاف تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پناہ دی گئی تھی. وہ انہوں نے مختلف لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے کون پناہ دے گا جب میں جاؤں گا مدینہ ہجرت سے پہلے. تو وہاں وہ بھی مدد مانگ رہے تھے. تو ایک قسم کی اگزامپل بھی تھی ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پناہ کی ضرورت تھی، تاکہ لوگوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اہتمام کرنا، یہ سبب بنانا، یہ جائز ہے. اب آپ کہیں کہ توکل کرنا، لیکن پہلے سبب بنانا اس کا جائز ہے، سیکیورٹی کرنا جائز ہے. گاٹ اٹ؟ جی، حفاظتی اقدام کرنا بالکل جائز ہے. پہلے سے آپ سبب بناتے ہیں پھر توکل کرتے ہیں. اونٹنی کو پہلے باندھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرنا. یہ نہیں کہ اونٹنی کو آپ نے چھوڑ دیا اور وہ جہاں مرضی جاتی پھرے اور جدھر مرضی جائے اور پھر آپ کہیں کہ اب میں نے توکل کیا. یہ ایسا توکل نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ویسا ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے
زمانہ حج میں مختلف قبائل تھے عرب میں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا تاکہ میں لوگوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں. اس لیے کہ قریش نے بھی ان کو کیا کیا تھا؟ پیغام پہنچانے سے روک دیا تھا. وہاں قریش نے روکا تھا. اور یہاں پر ایک اگزامپل دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی ان کے پاس ہواری تھے. اور یہاں پہ انصار ہی نہ تھے بلکہ مہاجر بھی انصاری وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص قربانی کے لیے انصار اور مہاجرین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھا کر دیا تھا. پھر جیسے آگے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے پڑھا، پتہ بھی ہے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دوران 3 دفعہ پوچھا تھا کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے گا. تینوں دفعہ زبیر علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے. 3 مرتبہ انہوں نے آواز دے کے پوچھا تھا. اور جب یہ نا زبیر علیہ السلام نے بار بار کہا تھا میں خبر لے کے آتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں. دوسری بات یہ اس میں جو بتائی جا رہی ہے وہ بہت خوبصورت بات ہے کہ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم میں باشعور لوگوں سے مدد مانگی جو کہ عقل مند تھے. جس طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ انہوں نے بھی مدد مانگی تھی. تو طلب کرنا، مدد طلب کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے. آج آپ کہیں مجھے پانی کا گلاس لا دو، اس قسم کی مدد طلب کرنا یا دین میں طلب کرنا تو یہ جائز ہے. ہر کام آپ خود ہی نہیں کر سکتے. تو ہواری کی جمع ہے، ہواریوں جو ہے ہواری کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے انصار، اس کا مطلب ہے مددگار. اور کون تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار کون تھا؟ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا زبیر علیہ السلام وہ تھے. تو یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے، اب آپ کو پتا چلا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا، دیکھ لیا، تو انہوں نے پھر پکارا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ پر بھی گواہ رہیں گے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تو بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے ایکچولی کئی سال بیت چکے تھے. بے شمار علماء یہود اور بے شمار لوگ گزرے، لیکن اب ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہ کہا آگے سے دعا مانگتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ایمان لائے ہم، بما اس پر جو انزلتا نازل کیا تو نے، واتبعنا اور پیروی کی ہم نے، الرسول رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین پس لکھ دے ہمیں گواہوں میں سے. اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں قرآن نازل نہیں ہوا تھا، یہاں پہ قرآن نازل ابھی نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہی ہے، اور یہاں پہ گواہی دی جا رہی ہے کہ ہمیں تو گواہوں میں لکھ دے، ہمیں تو گواہوں میں لکھ دے، ہمارا نام گواہوں میں ہو. شہادت ایسے لوگوں میں جو کہ ہمیں گواہ بنا لیں. اس کے بعد آتا ہے وَمَكَرُوا، اور مکر کیا، انہوں نے مکر کیا. مکر اللہ، خفیہ تدبیر. مکر اللہ کے لیے مکر نہیں ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا خفیہ تدبیر کی. مکر لوگوں کے لیے انہوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے. ہے تو دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود تو مکر استعمال کیا لیکن ہم نہیں استعمال کریں گے.
ہم اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کریں گے. کافروں نے مکر کیا، اللہ کا جو مکر تھا وہ خفیہ تدبیر تھی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین ہے خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی انڈر تھا، یہاں تک کہ ان کا جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرے کہ یہ نعوذ باللہ بے باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں اور فسادی ہیں، اور یہ بے دین ہو گئے اور اس قسم کی فضول باتیں کی. حکمران کے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے اور قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا تھا، بحفاظت آسمان پہ اٹھا لیا. یہ میں ساری سٹوری ابھی بتا رہی ہوں کہ ان کی جگہ ان کی ہم شکل ایک آدمی کو سولی دے دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا خفیہ چال تھی. مکر ویسے تو چال کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں مکر لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ خیر الماکرین کہہ رہے ہیں. کہا گیا کہ یہ مکر برا بھی ہو سکتا ہے، غلط مقصد کے لیے ہوتا تو غلط ہوتا. بہت یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن یہاں پر مکر خیر ہے، برا نہیں ہے. اگر غلط مقصد کے لیے ہو تو پھر وہ برا ہوگا، اور یہاں پہ خیر اچھا بھی ہو سکتا ہے، اچھے مقصد کے لیے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تدبیر خود کی، اور ایک تدبیر جو تھی وہ تھی شیخ شنقیطی بہت بڑے مفسر ہے. وہ ان کا ایک فرمان ہے، وہ انہوں نے فرمایا یہاں نہ یہود کی خفیہ تدبیر کا ذکر فرمایا اور نہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا، مگر دوسری جگہ ان کی تدبیر کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. اور یہ سورۃ النساء کی آیت 157 میں آتا، وہ یہاں ریلیٹ کی گئی ہے. اور یہ ان کے کہنے کی، اور اس میں کیا تھا، قولکم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، انہوں نے مسیح ابن مریم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی. اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا. یہ بھی خود ہی کہتے تھے کہ ہم نے قتل کیا. اللہ کی خفیہ تدبیر کا ذکر اللہ نے خود کرایا. ولیکن شبہ لہم، سورۃ النساء آیا نمبر 157 میں. لیکن ان کے لیے اللہ نے تدبیر یہ کی تھی کہ ان کو صحیح سلامت اٹھا لیا گیا تھا. ان کو صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو شبہ ڈال دیا گیا تھا کہ ان کے لیے کسی کو اس جیسا بنا کر ان کو سولی دے دی گئی تھی، اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا گیا. کس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے 1 ٹائپ کرے. کس کو بات میری پوری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تھا پیلسٹائن کا علاقہ تھا جہاں یہ کام بات ہو رہی تھی. یہ ساری ماشاءاللہ. الحمدللہ، شکر ہے. تو اللہ کی خفیہ تدبیر کے مطابق ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام میں کی شبہ ڈال دیا گیا، کیونکہ مکر اس فعل کو کہتے ہیں جس کے سبب سے کسی شخص کو کوئی چھپے ہوئے طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، ضرر پہنچانا، اس کا نفع نہ ہو، اس کی
اس کا کوئی نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے. ویڈیوز بند کر دیا کریں بہت زیادہ. چلے میں نے خود ہی کر دیا. اچھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی. ان کا مکر یہ تھا کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی. اور حضرت ابن عباس نے فرمایا جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئی نعمت دے دیتا. یہ بھی ایک بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھی. ایک اور آتے ہیں سدی بیان کرتے ہیں جو کہ ایک اور مفسر ہیں کہ بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے 19 حواریوں کو ایک گھر میں بند کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون شخص میری صورت کو قبول کرے گا سو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گی. ان میں سے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کو قبول کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھا دیے گئے. اور اس کا معنی ہے کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی. تو یہ بھی آتا. خیر ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت اٹھا لیا تھا. شبہ ڈال دیا جب اور یہ سارا واقعہ پیش آیا. جب کہا آیا نمبر 55 وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفی کا پورا لینے والا ہوں تجھے ورافعو کا اور اٹھا لینے والا ہوں. فوت یہ دیکھیں نا متوفی کا میں پورا لینے والا ہوں تجھے اور میں فوت کرنے والا ہوں تجھے. بہت ہی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اب ان کو تیار کریں الیہ طرف اپنے ومطہرک اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو. سبحان اللہ. میں پاک کر دوں گا تجھ کو من الذین ان سے جنہوں نے کفروا کفر کیا وجائلو اور بنانے والا ہوں اتبعو کا الذین ان کو جنہوں نے اتبعو کا پیروی کی تیری فوقا اوپر الذین ان کے جنہوں نے کفر کیا الی یوم القیامہ قیامت کے دن. ثم پھر الیہ طرف میرے ہی مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا. فاحکموا اور میں فیصلہ کروں گا بینکم درمیان تمہارے فیما اس میں جو کنتم تھے تم فیہ جس میں تم اختلاف کرتے. تو اب وفی یفعی متوفی یہ یہاں پہ کیا آتا ہے وفی واو فا یا روٹ ورڈ ہے. وفی یفی کا معنی پورا ہونا پورا کرنا. استوفی اور توفا یعنی معنی پورا لے لینا. تو اس کا جو مطلب ہے نا استوفیت منہ توفیت کے معنی ہے کہ میں نے اس سے پورا حق لے لیا. میں تمہیں پورا متوفی کا میں پورا لینے والا ہوں. میں پورا تمہیں لینے والا ہوں. اور اس کی صورت میں اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اور بدن دونوں کے ساتھ اٹھا لیا گیا. بعض نے اس کے معنی وقت پر بھی کہا ہے کہ فوت کرنے والا ہوں اب یعنی کہ میں نے قبض کرنے والا ہوں. اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں. تو کہ میں اب تمہیں پورا کا پورا لے لوں گا. روح بھی لے لوں گا اور تمہارا جسم بھی. اور اللہ تعالیٰ ہی جانوں کو نا سورۃ زمر میں آتا ہے نمبر 42 میں اللہ یتوفی النفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قابض کر دیتا ہے اور ان کو بھی جو نہیں مریں ان کو بھی. اور ان کی نیند میں جیسے روز نیند میں ہم سوچتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبض کر لیا. اور نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. روز ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اٹھا لیا گئے عیسیٰ علیہ السلام. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور سولی
کی نفی بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فوت ہوئے نہ قتل ہوئے، اور ورافیوں کا اور اٹھا لیے گئے۔ رفع رفع ہوتا ہے بلند کرنا، اور کیا کرنے کے لیے؟ طرف اپنے پاک کرنے والا ہوں تجھے اور ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی تیری اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا۔ پیروی کرنے والے تو آج تک ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، سبحان اللہ۔ اور جو منکرین ہیں، جو یہود جو اس چیز کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم ہی کر دیا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت کا قریب مسیح عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے تو ان کے پیروکار مسلمان ہوں گے، سب کفار پر اس وقت غالب آ گئے ہوں گے۔ اب جتنے مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں، کوئی اور یقین ہی نہیں کرتا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سامنے لا کے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیروی کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر یہ آئیں گے دنیا میں، ان کی شادی ہوگی، اور ان کی اولاد ہوگی۔ یہ سب حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے کہ یہ اٹھا لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقعہ ہوگی، جب وہ واپس آئیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، اور پھر وہ واپس جزیہ کریں گے۔ یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کی پیشن گوئی میں آتی ہیں کہ یہ واپس آئیں گے، اور یہ زندہ واپس آئیں گے، اور ان کو دوبارہ سے موت بھی ہوگی۔ تو یہاں پہ بہت ہی پیاری بات جو اصل میں پتہ چل رہی ہے، جو ہمارے سیکھنے کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ، لوگ بے شک جتنے مرضی سازشیں کر لیں، لوگ جو مرضی کر لیں، ہمارے جو ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تدبیروں کو توڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اپنی ہوتی ہے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہمارے لیے نشانی بنا کے بھیجا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو الزامات وہ لگاتے ہیں لوگوں پر، اور پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ پھر کر دیتا ہے، جن سے یہودی جو تھے، یہودیوں کی تو یہاں پہ صاف کہہ دیا گیا کہ ان کی کوئی نہیں چلی، اللہ تعالیٰ نے صفائی پیش کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی صفائی پیش کر دی۔ اور یہودیوں پر قیامت تک یہ بھی واضح رہے گا کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تصدیق کرنے آئیں گے باقی سب پیغمبروں کی، جب وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو الحمدللہ بہت ساری باتیں ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، دونوں فرق ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر آنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، یہاں پر قیامت میں دن یہ واپس آئیں گے، اس کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے۔ تو کہ وہ واپس آئیں گے اور وہ جزیہ لیں گے، دجال کو بھی قتل کریں گے، اور یہ ساری ڈیٹیل ہمیں حدیث سے پھر پتہ چلتی ہے کہ ان کا واپس آنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ اور ہر شخص کو اس کے باپ سے پکارا جاتا ہے، لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی والدہ کے نام سے بلایا جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی کا کیوں نام لے کر انہیں ماں سے منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت پیاری بات ہے۔ اور مزید یہ واضح رہے کہ میرا خیال میں سارے میں نے پوائنٹس کر دیے ہیں، اور یہ جو عقل پرست والے ہیں نا، جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان کی بھی یہ نفی آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے بن باپ کے پیدا کیا، اسی طرح ان کا معجزہ ہے کہ ان کو اٹھا بھی لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جیسا چاہے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے۔ تو اس بات کو کبھی بھی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان آیات کو، آیا نمبر 1 یہ 251 سے لے کے 55 تک،
انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ترجمہ یاد کریں اس کا، اور اب میرا خیال میں کافی ڈیٹیل میں نے اس کی بتا دیا آج الحمدللہ. تو بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرے اور ہمیں ان کا پیروکار بنائے. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ہے. مزید آپ جب استاذہ کی بھی ڈیٹیل سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ سن سکتے ہیں سن لیں، اگر میرے لیے پاسبل ہوا تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے ریکارڈنگ بھیج دوں گی. بارک اللہ فی. کوئی سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے پاک کرتا ہے نا. آگے مزید آئے گا، جنہوں نے کفر کیا تو اللہ ان کو عذاب دے گا سخت، اور پھر نیک لوگوں کے بارے میں بات آتی ہے. تو جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.